अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ नबिया नकवी की कलम से तेरे प्यार की खुशबू। तो चले शुरू करते हैं। इंशाल्लाह आपको ये कहानी भी पसंद आएगी और हमेशा की तरह आप इस कहानी को भी पसंद करेंगे और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ग्रो करने में आप लोग मेरी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं। कमरे में दाखिल होते ही उसे शौक सा लगा। सामने ही सोफ़े पर उर्वशी जोड़ा पड़ रखा था और सेंटर टेबल पर सारे ज़ेवरात ढेर थे। उसने फ़ौरन बेड की तरफ नज़र डाली तो दुल्हन गायब थी। उसने मुड़कर ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा। उसी वक्त वो दरवाजे से बाहर निकल आई। हल्के नीले टाइट गाउन की दोनों आस्तीनें कोहनियों तक ऊपर चढ़ाए, मेहंदी रचे हाथों पर हैंड लोशन मलती हुई, धुला धुलाया साफ शफाफ बेदाग चेहरा, सुरमई आँखों में बस थोड़ा सा काजल रह गया था जो और गज़ब ढा रहा था। कमर से नीचे तक खुले ब्राउन शेड देते रेशमी बाल, साथ ही मांग में कहीं कहीं अफशाफ जगमगा रही थी। वो यकीनन बेहद हसीन थी। वो उसे देखता ही रह गया। आदाब। उसे सन्नाटे में देखकर वो हल्के से मुस्कुराई तो वो जैसे होश में आ गया। ये सब क्या है? उसके लहजे में नागवारी थी। वो जवाब दिए बगैर आगे बढ़ी। फिर सोफ़े पर बैठकर बड़े सुकून के साथ एक एक ज़ेवर उठाकर बॉक्स में रखने लगी। झुकने की वजह से उसके बाल ढलक कर सामने आ गए थे। क्या हम लोग इत्मीनान से बात कर सकते हैं? अपना काम ख़त्म करके उसने सर उठाकर उसकी आंखों में झांका तो वो जो खुद फरामोशी से के आलम में उसे देखे जा रहा था एक बार फिर गड़बड़ा सा गया था। क्या कहना चाहती है आप? वो उसे ज़रा हट कर उसी सोफ़े पर बैठ गया। देखिए, किसी तहमीद की ज़रूरत नहीं। मुझे मालूम हो चुका है कि आप इस शादी पर राज़ी नहीं थे। आपके साथ ज़बरदस्ती की गई है। उसकी नज़रें अपने हाथों पर जमी थी। किसे मालूम हुआ? वो अचंभे में आ गया। आपकी कुछ रिश्तेदार ख़वातीन आपस में बातें कर रही थी और उनका मकसद मुझे ये सब सुनाना ही था। इसलिए मेरे करीब आकर कुछ इस तरह से कहा गया कि मैं लम्हों में ही सारा मामला जान गई। फिर रस्मों के लिए आपको अंदर बुलाया गया तो आपके रवैये ने किसी शक की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। तब उसे ये याद आया कि उस वक्त वो किस कदर बेजार बैठा था। दुल्हन पर तो उसने एक नज़र डालने की भी जहमत नहीं की थी। किसी छेड़छाड़ का उसे कोई जवाब नहीं दिया था। सालियों ने जो नेक मांगा उसने फ़ौरन नेक जेब से निकाल कर उन्हें दे दिया था। किसी भी तकरार की नौबत ही नहीं आई थी। रुखसती के वक्त भी उसकी भाभी और अम्मी ने दुल्हन का सहारा देकर गाड़ी में बिठाया था और वो लाताल्लुक़ बना बैठा पीछे खड़ा रहा था। अब उसे कुछ शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ये सही है कि मैं आपसे शादी के लिए तैयार नहीं था, मगर इतना कहकर वो चुप हो गया। इसमें आपको किसी तरह की परेशानी या शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने तो मेरा काम आसान कर दिया है। वो बड़े सुकून से कह रही थी। मुनीर ने बेहद उलझी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा। असल में हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। वो नज़रें झुका गई। मेरी भी किसी और के साथ कमिटमेंट है। कौन है? अपना मामला भूल कर वो सुलग उठा। मेरा कज़िन है और आजकल फ़ॉरेन में एक पढ़ रहा है। मुझे गलत मत समझिएगा, मेरा उसके साथ कोई दिल का मामला नहीं था। बस जाने से पहले उसने मुझसे कहा था कि मैं उसका इंतज़ार करूं। मैंने उससे कोई वादा भी नहीं किया, मगर दिल से दिल का इरादा ज़रूर कर लिया था कि मैं उसका इंतज़ार करूंगी। वो उसे नज़रें नहीं मिला रही थी, जबकि वो उसे जचती नज़रों से देख रहा था। तो फिर आप शादी के लिए तैयार कैसे हुई? इनकार क्यों नहीं कर दिया? मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं, ना ही किसी से कोई कुछ कह सकी।
آپ جو جانتے ہی ہیں کہ کتنی جلدی میں یہ شادی ہوئی ہے۔ آج سے 10 دن پہلے مجھے گمان تک نہ تھا کہ اتنی جلدی میری زندگی کا رخ بدلا جائے گا۔ میں تو پڑھائی کے میں مصروف تھی۔ اگلے مہینے میرا فائنل ایگزام ہے۔ گھر میں ہونے والے ہلچل کا مجھے کسی بھی بات کا علم نہیں تھا۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا۔ یہ اچانک شادی طے کر دی گئی۔ مجھے نہ سوچنے کا وقت ملا اور نہ ہی کچھ کہنے کا۔ وہ بڑی معصومیت سے کہہ رہی تھی، اب کیا چاہتی ہیں آپ؟ بڑی دیر بعد وہ کچھ سوچ کر بولا، دیکھیے، ہماری فوراً علیحدگی سے دونوں خاندانوں پر اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں، کچھ دن گزرنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نباہ مشکل ہے، اس لیے ہمیں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے۔ اب اسے اندازہ ہوا کہ وہ بڑی پراعتماد اور بولڈ تھی۔ کچھ دن بعد علیحدگی ہو جانے پر آپ کو اپنی پسند سے شادی کرنے کے لیے زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑے گی۔ اسے خاموش دیکھ کر اس نے خوشگوار مستقبل کی جھلک دکھائی۔ اور آپ کا کزن، وہ آپ کو قبول کر لے گا؟ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی، مگر آپ کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ ہاں، ایک بات اور۔ وہ کچھ جھجک سی گئی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم دوستوں کی طرح رہیں۔ جس طرح آپ کسی اور کی امانت ہیں، میں بھی آپ کو کسی اور کی ہی امانت سمجھتی ہوں۔ کیا میں آپ سے بھی انہی جذبات اور مدد کی امید رکھوں؟ میں آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں۔ وہ صوفے پر اٹھ گیا۔ اب آپ ایسا کریں کہ آپ کپڑے اور زیور یہاں سے اٹھا لیں۔ میں صوفے پر سو جاؤں گا اور آپ آرام سے بیڈ پر سو جائیے۔ نہیں، آپ کو یہاں تکلیف ہوگی۔ صوفے پر میں سو جاؤں گی، آپ پلیز بیڈ پر سو جائیے۔ وہ اٹھ کر بیڈ کی طرف چلی گئی، تکیہ اٹھایا، پھر وہیں رک گئی اور کچھ سوچ کر اس کی طرف دیکھا۔ کمبل تو ایک ہی ہے، وہ کنگ سائز کمبل اٹھاتے ہوئے بولی۔ ویسے مجھے سردی بھی بہت لگتی ہے، مگر آپ کیا کریں گے؟ میرا وارڈروب میں دوسرا کمبل رکھا ہے، آپ میری فکر نہ کریں۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر کپڑے بدلنے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ تب وہ کھل کر مسکرائی اور پھر صوفے پر آ کر تکیہ اور کمبل رکھ کر اپنی شادی کا جوڑا طے کرنے لگی۔ زیورات وہ پہلے ہی باکس میں رکھ چکی تھی۔ سب چیزیں اٹھا کر الماری میں رکھ دی اور واپس آ کر بیڈ پر سے پھول سمیٹے اور پھر ایک طرف سے بیڈ کور ہٹا دیا اور تکیہ سیدھا رکھ کر اس کے لیے بیڈ تیار کر دیا۔ پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے وہ بیٹھ کر اپنے لمبے بالوں میں برش کر کے انہیں بینڈ میں جکڑا، نائٹ کریم سے چہرے اور گردن کا مساج کیا اور واپس صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ سونے تک کمبل کھینچ کر اس نے اپنی آنکھیں بھی بند کر لی تھیں۔ یہ لیجئے، وہ اس کے بالکل سرہانے کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں مخملی ڈبیا تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے پہن لیجئے، یہ آپ کی نظر نہیں آئی تو صبح میری کلاس لی جائے گی۔ وہ خوشدلی سے بولا تھا یا طنز سے، وہ سمجھ نہ سکی۔ اس کے ہاتھ سے ڈبیا لے کر کھولی تو ایک لائن میں جڑے 5 ہیروں کی نازک سی رنگ رکھی تھی، جو اسے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی میں پہن لی۔ مجھے سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت ہے، میں یہ لیمپ جلا لوں؟ آپ ڈسٹرب تو نہیں ہوں گی؟ منیر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ انگوٹھی دیکھتے دیکھتے چونک گئی۔ نہیں، پھر جیسے اسے کچھ یاد آ گیا، ہاں، صبح کسی کے آنے سے پہلے مجھے اٹھا دیجیے گا، میں نہیں چاہتی کہ کسی کو ہمارے بارے میں کوئی شک ہو۔ منیر نے کوئی جواب نہ دیا، بس ایک تیز نظر اس پر ڈالی۔ لیمپ جلایا، لائٹیں بند کی اور کتابیں لے کر بیڈ پر آ گیا۔ وہ دوبارہ لیٹ کر سر تک کمبل تان چکی تھی۔ اس کے سامنے کتاب کھلی تھی، مگر وہ پڑھنے کی بجائے سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ پر یہ صحیح تھا کہ وہ شادی کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اسے بہت لڑکپن سے ہی اپنی پھوپھیزاد صوبیہ پسند تھی۔ پچھلے مہینے جب بھیا بھابھی کینیڈا سے چھٹیاں گزارنے آئے تو امی نے اچانک ہی اس کی شادی کا پروگرام بنا لیا۔
بھابھی نے اس سے پوچھا کہ اگر وہ خود کسی کو پسند کرتا ہے تو بتا دے۔ تب اس نے بلا جھجک صوبیہ کا نام لے دیا تھا، مگر اماں کی تو سنتے ہی بھڑک اٹھی تھی۔ وہ لڑکی بہو بن کر اس گھر میں کبھی نہیں آئیں گی۔ ساری زندگی تمہاری پھوپھی نے مجھے سکون سے رہنے نہیں دیا، میرے شوہر کو بھڑکایا، ان کو مجھ سے دور رکھا۔ ایسے ہی گن بیٹی میں بھی ہے۔ شوہر کی طرف سے تو کوئی سکھ ملا نہیں۔ اب میں بیٹا بھی کھو دوں، اسے بھی ان کی جھولی میں ڈال دوں۔ میری تو پونجی ہی میرے اولادیں ہیں۔ امی تو اتنی سخت رویے کی اسے امید نہ تھی۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کی ماں باپ کی زندگی کچھ زیادہ خوشگوار نہ تھی۔ پھوپھی کا اس میں کتنا ہاتھ تھا یہ تو وہ نہیں جانتا تھا، مگر بچپن سے وہ یہ ضرور دیکھتا آیا تھا کہ پاپا لڑ جھگڑ کر پھوپھی کے گھر چلے جاتے تھے، پھر جب 2-3 دن میں ان کا غصہ اتر آتا تب وہ گھر واپس آتے، مگر لڑائی پھر بھی جاری رہتی۔ وہ پاپا سے بہت قریب تھا، اکثر ان کے ساتھ ہی پھوپھی کے گھر چلا جاتا تھا۔ وہ 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، مگر سوائے اس کے کوئی بھی پھوپھی کے گھر اتنے شوق سے نہیں جاتا تھا۔ پھوپھی اسے بے حد پیار کرتی تھی، صوبیہ اس سے اچھی لگتی تھی۔ وہ کب اس کے دل میں اتری اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ہاں، جب شادی کی بات چلی تو اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکی ہے۔ اسے مزید سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی، جھٹ صوبیہ کا نام لے دیا، مگر گھر میں جو طوفان اٹھ کھڑا ہوا اس کا تو اسے گمان بھی نہ تھا۔ حیرت کی بات وہ یہ تھی کہ اس معاملے میں پاپا نے اس کے بالکل ساتھ نہیں دیا تھا۔ وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے نہ تو بیوی سے ضد چھوڑنے کو کہا نہ بیٹے سے۔ 15-20 دن کی بحث و تکرار کے بعد ماں کوئی نتیجہ نہ نکلا تو ماں نے اس جان دینے کی دھمکی دی۔ تب پھر اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے، جو دل چاہے کرے۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ امی نے 2 دن کے اندر اندر اس کی شادی طے کر دی۔ ملیحہ کو انہوں نے کافی عرصے سے نظر میں رکھا ہوا تھا۔ وہ انہیں اپنی سہیلی کے یہاں میلاد کی تقریب میں دکھائی دی تھی۔ دلکش حسن کی مالک، بے حد سلجھی ہوئی، نفیس و نازک سی یہ لڑکی انہیں بے حد پسند آئی تھی۔ منیر کے لیے اس سے اچھی لڑکی ملنا مشکل تھا۔ وہ ٹھان کر ہی انہوں نے اس کے گھرانے سے تعلق بڑھائے تھے۔ انہیں خاندان کے ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف ہو گئے تھے۔ امی کے پاس شادی جلدی کرنے کا معقول بہانہ تھا۔ ان کا بڑا بیٹا اور بہو 15 دن بعد کینیڈا واپس جا رہے تھے، جانے پھر کتنے عرصے بعد دوبارہ آنا ہوتا۔ انہیں ملیحہ کے سوا کچھ نہیں چاہیے تھا۔ جہیز لینے دینے کے وہ سخت خلاف تھی۔ انہوں نے ملیحہ کے گھر والوں کو راضی کر کے ہی چھوڑا۔ اس طرح وہ 1 ہفتے کے بعد کی تاریخ طے کر کے ہی لوٹی تھی۔ اگلے جمعے کو تمہاری شادی ہے منیر، بھابھی نے اس کے منہ میں مٹھائی ٹھوستے ہوئے بتایا۔ اتنی جلدی؟ وہ حیرت اور غصے سے چیخ کر رہ گیا تھا۔ وہ تو اس گمان میں تھا کہ اتنی جلدی کہیں بھی شادی ممکن نہیں ہوگی، اور جب بھیا بھابھی چلے جائیں گے تو ان کے دوبارہ آنے تک ایک لمبے عرصے کے لیے معاملہ ٹل جائے گا۔ مگر یہاں تو ہتھیلی پر سرسوں جم گئی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس شادی کو کیسے روکے۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پھوپھی کے پاس مدد کے لیے دوڑا چلا گیا۔ وہ اس کی امی سے تو بات کرنے آئی، اور زندگی میں پہلی بار اس نے اپنی ماں کو ان سے اتنی اونچی آواز میں بات کرتے دیکھا تھا۔ سخت غصے میں تھی۔ اپنے بھائی کو تو تم ہمیشہ اپنے اشاروں پر نچاتی رہی، کم سے کم میرے بیٹے کو تو بخش دو۔ وہ صرف میرا بیٹا ہے اور مجھے اس پر پورا اختیار ہے۔ ہم دونوں کے بیچ آنے سے کیا کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ پاپا اس وقت بھی بالکل خاموش رہے تھے۔ پھوپھی چپ چاپ لوٹ گئی، مگر اس سے یہ ہوا کہ پورے خاندان میں یہ مشہور ہوا کہ اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف زبردستی کی جا رہی ہے۔ امی نے اسے کچھ نہیں کہا، نہ ہی اس نے اسے مزید بحث کی، مگر
اپنی بزدلی اور بیزاری کا مظاہرہ اس نے پوری شادی کے دوران کیا تھا، جس سے وہ کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ اس لیے اب وہ ملیحہ کے رخصت کرا کے لانے اور کمرے میں جانے لگا تو انہوں نے اسے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ یہ تو انہوں نے اسے مخملی ڈبیا اس کی طرف بڑھائی۔ انہوں نے ایک مخملی ڈبیا اس کی طرف بڑھائی۔ کیا ہے یہ؟ اس نے ڈبیا تھامی نہیں تھی۔ انگوٹھی ہے۔ انہوں نے اسے ڈبیا کھول کر دکھائی۔ کس لیے؟ اس کے انداز میں کوئی اشتیاق نہیں تھا۔ اپنی دلہن کو پہنا دینا۔ اور دیکھو بیٹا، ملیحہ بہت سمجھدار اور پیاری بچی ہے۔ اس کا انتخاب میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ وہ تمہاری زندگی سنوار دے گی۔ اسے کوئی دکھ نہ دینا۔ پیار محبت دو گے تو وہ تمہاری جھولی خوشیوں سے بھر دیں گی۔ میری بات یاد رکھنا، کبھی اس کا دل نہ توڑنا۔ انہوں نے پیار سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ امی اور بھابھی کی نصیحتوں کا اس پہ کافی اثر ہوا تھا۔ ملیحہ اب اس کے زندگی میں آ گئی تھی، لیکن جب سے اسے حقیقت کو تسلیم کر کے اپنے دل و دماغ کو اس کے ساتھ زندگی گزارنے پہ پوری سچائی سے تیار کر کے کمرے میں داخل ہوا تو اندر کا نظارہ اسے حیران کر گیا تھا۔ اور اب وہ پھولوں سے بھرے اور گلابوں سے مہکتے بیڈ پر اکیلے کروٹیں بدل بدل کر سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے نیند ٹوٹی ہوئی تھی، جبکہ اس کی نیند اڑانے والی ملیحہ، اس کی دلہن، خود سر پر کمبل تانے بڑے سکون سے سو رہی تھی۔ اس کا دل تو چاہا کہ اسے جھنجھوڑ کر اٹھا دے، مگر بس اتنا ہی کر سکا کہ سگریٹ سلگا کر گہرے گہرے کش لیتا ہوا اپنے اندر کی گھٹن اور جلن کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ رات کو جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو نظریں سیدھی ملیحہ پر جا پڑی۔ وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھی تھی، اپنی آنکھوں کے رنگ جیسے سرمئی فرینچ لیس کے خوبصورت لباس میں، ہلکے سے میک اپ اور ہلکی سی جویلری پہنے وہ بڑی تر و تازہ سی لگ رہی تھی۔ ہاتھ میں وہی کتاب تھی جو وہ رات کو پڑھنے کی کوشش کرتا رہا تھا، لیکن اس وقت تو وہ اس کے چہرے کی پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے سے کچھ ایسی کشش تھی کہ وہ اس پر سے اپنی نظریں نہ ہٹا سکا۔ تبھی ملیحہ نے پڑھتے پڑھتے پیج پلٹا اور اچانک سے اس کی طرف دیکھ لیا۔ اسے جاگتے اور اپنے طرف دیکھتے پا کر اس نے مسکراتے ہوئے کتاب بند کر دی۔ گڈ مارننگ، وہ خوشدلی سے بولی۔ مارننگ۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی تو نیند نہ ہونے کی وجہ سے جل رہی تھی۔ آپ روز اتنی دیر سے اٹھتے ہیں؟ اس نے پوچھنے پر منیر نے آنکھیں کھول دی۔ ریسٹ واچ اٹھا کر ٹائم دیکھا۔ اوہ، 9 بج گئے ہیں۔ وہ فوراً کمبل پھینک کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف دیکھے بغیر واش روم میں گھس گیا تھا۔ وہ تیار ہو کر کمرے کی ہر چیز ٹھکانے پر رکھ چکی تھی۔ بال بناتے ہوئے منیر نے آئینے میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں سرخی تھی۔ اسی وقت بھابھی ان کا ناشتہ لے کر آ گئی۔ آ جاؤ منیر، بھابھی نے اسے آواز دی تو وہ آ کر اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ کہو بھئی، رات کیسی گزری؟ بھابھی نے ملیحہ کو چھیڑا۔ بچے ایسے باتیں نہیں پوچھتے۔ وہ خوشی سے مسکرائی تو منیر نے اپنی بے اختیار ہنسی چھپانے کے لیے منہ پھیر لیا اور بھابھی ہنس دی۔ تم نے یہ اتنا ہلکا سوٹ کیوں پہن رکھا ہے؟ کوئی خاص زیور بھی نہیں پہنا؟ انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما تو دیکھا سیدھے ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ تب انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ آپ اپنی مرضی سے کپڑے نکال دیجیے، میں ابھی بدل لیتی ہوں۔ ویسے بھی دلہنوں کو کام ہی کیا ہے سوائے ہر گھنٹے بعد جوڑے بدلنے کے؟ وہ بھابھی سے بہت بے تکلف لگ رہی تھی۔ اچھا، تم لوگ ناشتہ کرو، میں ابھی تمہارے کپڑے نکال لیتی ہوں۔ منیر، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنی دلہن کو ناشتہ کراؤ۔ وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ دلہن کے ہاتھ نہیں ہیں کیا؟ وہ آہستہ سے ملیحہ کو مسکرا کر ہونٹوں میں دبا کر اسے دیکھا۔ ملیحہ نے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر اسے دیکھا۔ وہ ناراض سا لگ رہا تھا۔
آپ کیا لیں گے؟ وہ ڈھیروں کھانے کی چیزوں پر ایک نظر ڈال کر بولی۔ کچھ نہیں، صرف ایک کپ چائے۔ ملیحہ نے اسے چائے بنا کر دے دی اور شوگر پاٹ اس کے سامنے کر دیا۔ منیر نے خود ہی ایک چمچ چینی ڈالی اور گھونٹ بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ کیا تم بھی صرف چائے پیو گی؟ نہیں، میں تو ناشتے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ ملیحہ نے فوراً ہی ایک ٹوسٹ اٹھایا، تھوڑا سا آملیٹ کا پیس لے کر اس کا سینڈوچ بنایا اور آرام سے پیچھے ٹیک لگا کر آہستہ آہستہ کھانے لگی۔ ملیحہ، میں نے تمہارا بیگ بھی تیار کر دیا ہے۔ بھابھی کام ختم کر کے آئی تو وہ ناشتہ کر چکی تھی۔ 11 بجے تک تمہاری بہنیں تمہیں لینے آئیں گی اور 3 بجے تمہیں بیوٹی پارلر جانا ہے۔ پھر تم وہیں سے منیر کے ساتھ چلی جانا۔ میں پارلر میں ہی آؤں گی۔ تمہارا ولیمے کا جوڑا اور سب زیورات میں نے اس میں رکھ دیے ہیں۔ انہوں نے چھوٹا سا سوٹ کیس وہیں میز کے پاس رکھ دیا۔ اور دیکھو، امی اپنی بہو کو ہر وقت سجا سورا دیکھنا چاہتی ہے۔ میری شادی کو ایک زمانہ ہو گیا مگر وہ مجھے اب تک ٹوک دیتی ہے۔ پھر تم تو ابھی نئی نویلی دلہن ہو، ہر وقت اپنے دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے رہا کرو۔ وہ اس کے خالی ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں چوڑیوں لے کر بولی، ورنہ تمہارے خالی ہاتھ دیکھ کر امی بہت ناراض ہوں گی۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ رات کو اتار دی تھی اور صبح پہننا یاد نہیں رہا۔ چلو اب تم ٹھیک سے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے اس کے لیے فیروزی دبکے کے کام والا سوٹ نکالا تھا، ساتھ میں فیروزی رنگوں کا بھاری سیٹ۔ وہ تیار ہونے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ امی کی پسند کیسی لگی؟ بھابھی نے منیر سے پوچھا۔ لاجواب۔ وہ فوراً کمرے سے باہر چلا گیا۔ بھابھی اس کے انداز سے کچھ سمجھ نہ سکی کہ وہ اس سے خوش تھا یا نہیں، مگر ملیحہ کو فریش اور خوش دیکھ کر وہ بالکل بھی مطمئن تھی۔ وہ باہر آیا تو سامنے ہی لاؤنج میں تخت پر امی بیٹھی تھی۔ منیر انہیں سلام کر کے ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ تم خوش تو ہو نا بیٹا؟ انہوں نے کتنی آس سے پوچھا تھا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اس نے ان کے گلے میں بازو ڈال کر ماتھا چوم لیا۔ ہمیشہ خوش رہو۔ انہوں نے چٹا چٹ اس کی بالائیں لے لی۔ وہ ان کے گود میں سر رکھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ ماہین، دیکھو بیٹی، اگر ملیحہ تیار ہو گئی ہو تو اسے لے جاؤ، وہ دونوں کی نظر اتار دوں گی۔ انہوں نے بیٹی کو فوراً اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ تھوڑی دیر میں ماہین اور بھابھی کے ساتھ آ گئی۔ فیروزی رنگ اس پر بے حد کھل رہا تھا۔ خوبصورت میک اپ میں دلہن بنی وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ منیر اسے آتا دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ادھر منیر کے ساتھ آ کر بیٹھو۔ امی نے کھسک کر ملیحہ کے لیے جگہ بنا دی تو قریب آئی تو دل فریب خوشبو نے منیر کو مسحور سا کر دیا۔ وہ اسے حیرت زدہ سا دیکھ کر رہا تھا۔ پلک جھپک لو ورنہ نظر لگا دوں گے بیچاری کو، بھابھی نے چپکے سے کہا تو وہ سر جھکا کر مسکرا دیا۔ امی نے دونوں کو ساتھ بٹھا کر نظر اتاری۔ ملیحہ کو اس کی بہن اور بھابھی لینے آ گئی تھی۔ بھابھی کی ضد کرنے پر وہ بھی تیار ہو کر ملیحہ کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا تھا، مگر وہاں پہنچتے ہی وہ اندر چلا گیا۔ اندر بھی کہیں جا کر چھپ گئی۔ منیر سارا وقت ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہا۔ ہم سب لوگ بہت پرخلوص اور سادہ سے تھے۔ ملیحہ کی بہنیں، بھائی، بھابھی، اس کے والدین، آج ان سب کو منیر کو پہلی تفصیلی ملاقات تھی اور وہ ان سب کے اخلاق کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ سادہ اور بناوٹ سے پاک لوگ اسے ہمیشہ سے ہی اچھے لگتے تھے، اس لیے ان سب کی سنگت اسے بے حد اچھی لگی۔ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اس کا موڈ بھی بے حد خوشگوار ہو گیا تھا۔ پھر وہ اسے کھانے کے میز پر ہی نظر آئی۔ گلابی پرنٹڈ سلک کے سادے سے سوٹ میں بھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ہر گھنٹے بعد اسے کپڑے بدلتے دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اس کے مسکرانے کا انداز بھی کچھ ایسا تھا کہ ملیحہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، کیا ہوا؟ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ یہ نکاح نامے میں کوئی شرط ہے کہ ہر گھنٹے
پر کپڑے بدلنا ضروری ہوتا ہے؟ اس نے دھیرے سے کہا تو ملیحہ زور سے ہنس پڑی۔ پلیز مجھ جیسی نئی نویلی دلہنوں سے ہر گھنٹے کپڑے بدلنے پر انہیں ٹوکا نہیں کرتے۔ اب آپ اپنا کھانے میں کوئی تکلف نہ کیجیے گا۔ آپ نے صبح بھی ٹھیک طرح سے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ اسے تھوڑا سا کھانا پلیٹ میں نکالتے دیکھ کر اسے وہ بات کا رخ موڑتے ہوئے بولی، تکلف کر کے مجھے اپنا نقصان تھوڑی کرنا ہے۔ وہ جواباً مسکرایا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہوتے 3 بج گیا تھا۔ وہ ملیحہ کو بیوٹی پارلر چھوڑتے ہوئے گھر آ گیا۔ اسے سخت نیند آ رہی تھی، اس لیے سیدھا اپنے کمرے میں جا کر اپنے بیڈ پر گرتے ہی سو گیا۔ شام گہری ہو رہی تھی جب ماہین نے آ کر اسے جھنجھوڑا، اٹھیے بھائی، آپ کو تیار ہو کے بھابھی کو لینے جانا ہے۔ بات لے کر وہ فریش ہو گیا۔ نیند بھی پوری ہو چکی تھی، چہرے پر بڑی شادابی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر آیا تو امی نے بے اختیار اس کا ماتھا چوم لیا۔ ماشاء اللہ، خدا بری نظر سے بچائے۔ امی، جب بھائی بھابھی ایک ساتھ اسٹیج پر بیٹھے ہوں گے تو آپ اس وقت خاص طور پر ان دونوں پر دم کیجیے گا، ورنہ لوگ مارے حسد کے نظر لگاتے رہیں گے، ماہین نے مشورہ دیا۔ واہ، کیا چاند سورج کی جوڑی ہے! ماہم بھی فوراً بولی۔ حالات اس کے مطابق ہوتے تو وہ دونوں بہنوں کی باتوں پر خوشی سے جھوم اٹھتا، مگر اب تو دل میں ایک کسک سی تھی۔ وہ فوراً گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ راستے بھر وہ یہی سوچتا رہا کہ اسے کسی پر کچھ ظاہر نہیں کرنا اور بڑے صبر سے اس مسئلے کو خود ہی حل کرنا ہے۔ آخر شادی کوئی کھیل تماشا تو ہے نہیں، نہ ہی وہ روز روز کی جاتی ہے۔ بیوٹی پارلر پہنچ کر اس نے باہر گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہارن دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ بڑی مشکل سے بھاری زرتار کا لہنگا سنبھالتے ہوئے اپنے حسن کی بجلیاں گراتی بھابھی کے ساتھ باہر آ گئی۔ وہ بلا ارادہ ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا، اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا اور اپنے ہاتھ کا سہارا دے کر اسے گاڑی میں بٹھایا۔ اس کے دوپٹے کا کنارہ باہر رہ گیا تھا۔ اپنا آنچل سنبھالیے۔ وہ دوپٹہ اس کی گود میں رکھ کر دھیرے سے کہتا ہوا سیدھا ہو گیا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ ملیحہ نے ایک دم اس کی طرف دیکھا، مگر وہ فوراً ہی دروازہ بند کر کے دوسری طرف گھوم گیا تھا۔ ولیمے پر فنکشن شاندار رہا، ہر کسی نے انہیں خوب سراہا۔ وہ ہر ایک سے بڑی خوشدلی سے ملا تھا اور مذاق تک تکی بتکی جواب دیا تھا۔ ملیحہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کل اور آج میں بڑا فرق تھا۔ کبھی کبھی وہ اس سے بھی جھجک کر سرگوشی کر جاتا تھا۔ بالکل عام اور بے معنی سی بات ہوتی، مگر دیکھنے والوں کو وہی سمجھتے کہ وہ اس کی دلہن پر بری طرح فدا ہے۔ رات گئے تک سب کی واپسی ہوئی۔ ملیحہ کو امی نے فوراً ہی کمرے میں بھیج دیا۔ کپڑے بدل کر آرام کرو بیٹا، تھک گئی ہوں گی۔ منیر کو اس کے ساتھ جانا اچھا نہیں لگا۔ وہ سب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ پھر جب کافی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں آیا تو وہ صوفے پر کل کی طرح سر تک کمبل تانے سو رہی تھی۔ منیر کے لیے بیڈ تیار کیا ہوا تھا، اس کا کمبل بھی رکھا ہوا تھا۔ اس نے لیمپ جلا کر لائٹیں بند کر دیں، کتاب بھی اس کے تکیے پر رکھی تھی۔ یہ سب دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے بغیر آہٹ کیے ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ کپڑے بدل کر آیا، کتاب اٹھائی اور لیٹتے ہوئے اس پر نظر ڈال دی، مگر کچھ اندازہ نہ کر سکا کہ وہ سو رہی ہے یا جاگ رہی تھی۔ پڑھنے میں آج بھی اس کا دل نہ لگا۔ پیج پلٹتا رہا، پھر تنگ آ کر لیمپ بند کر دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلا پورا ہفتہ ہنگامہ خیز گزرا۔ بھیا بھابھی واپس کینیڈا جا رہے تھے۔ دعوتوں کے سلسلے اور گھر پر مہمانوں کے آؤ جاؤ اور ان کی آؤ بھگت میں دن بڑی تیزی سے گزر رہے تھے۔ رات گئے تک محفلیں جمی رہتی۔ دونوں نیند سے بے حال اپنے کمرے میں جاتے تو 2-4 باتیں ہوتی اور اپنی اپنی جگہ پر سو جاتے۔ اس عرصے میں دونوں بے تکلف ہو گئے تھے۔ ملیحہ
فطرتاً بڑی شوق اور حاضر جواب تھی، کسی کو ان کے بارے میں کوئی شک نہ تھا۔ اس مختصر سے عرصے میں ملیحہ سب گھر والوں میں اس طرح سے گھل مل گئی تھی، لگتا تھا برسوں کا ساتھ رہا ہو۔ ایک دن پہلے بھیا، بھابھی اور بچے واپس کینیڈا جا چکے تھے۔ اس عرصے میں ملیحہ بہت کم اپنے مائکے گئی تھی، گھنٹے بھر سے زیادہ بیٹھنے کا بھی وقت نہیں ملا تھا۔ آج اس کا سارا دن مائکے میں گزارنے کا ارادہ تھا۔ جاتے ہوئے وہ منیر کے ساتھ امی سے اجازت لینے آئی۔ امی، میں شام کو آ جاؤں گی۔ بیٹا، تمہارے گھر والے بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ ہم تو تم پر قبضہ کر کے ہی بیٹھ گئے۔ ایسا کرو، آج رات وہیں ٹھہرو، کل آ جانا، وہ بڑے پیار سے بولی۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ منیر کچھ الجھ کر بولا تو ملیحہ اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ امی بھی خاموش ہو گئی۔ پھر جب وہ گھر پہنچ کر گاڑی سے اتر رہی تھی تو منیر نے دھیرے سے پوچھا، شام کو کتنے بجے لینے آؤں؟ اندر نہیں آئیں گے آپ؟ نہیں، شام میں آؤں گا تو سب سے مل لوں گا۔ پھر آپ ایسا کیجیے گا، رات کا کھانا یہیں کھائیے گا۔ یار، میں دعوتیں کھا کھا کر تنگ آ گیا ہوں، تمہارے گھر میں بھی دعوت کا ہی اہتمام ہو جائے گا۔ وہ کچھ بیزار سا بولا۔ اوکے اوکے، وہ مسکرائی۔ میں آپ کے لیے بالکل سادہ کھانا پکاؤں گی۔ دیکھیے امی آپ کو کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دیں گی۔ کیا کھانا پسند کریں گے آپ؟ صرف دال چاول، کوئی سویٹ ڈش نہیں چلے گی؟ یہ تو امی کے لیے سراسر ناقابل قبول مینیو ہے۔ وہ اس پر ہنس پڑی۔ مگر آپ فکر نہ کریں، کھانا آپ کی پسند کے مطابق ہی ہوگا۔ اوکے، میں 8 بجے تک آ جاؤں گا، وہ گاڑی ریورس کرتے ہوئے بولا۔ سب انتظار کریں گے۔ وہ خدا حافظ کرتی ہوئی اندر چلی گئی۔ گھر واپس آیا تو امی اسے سمجھانے بیٹھ گئی۔ دیکھو بیٹا، مائکے جانے سے اسے کبھی نہ روکنا۔ اپنے ماں باپ کو اپنے گھر کو چھوڑ کر آئی ہے، سب کی یاد آتی ہوگی۔ اب یہ اس کا گھر ہے، ماں باپ کو تو اس نے بھولنا ہی پڑے گا اسے۔ اس نے رکھائی سے کہا، ارے ماں باپ کو کیسے کوئی بھول جائے؟ کیا ماں باپ بھولنے کی چیز ہوتی ہے؟ تمہاری بہنیں بیاہ کر سسرال جائیں گی تو کیا ہم سے ملنے نہیں آئیں گی؟ تم ان کو رخصت کرتے ہوئے یہی کہو گے کہ اب ہم سب کو بھول جاؤ؟ پلٹ کر نہ آنا۔ وہ ناراض ہو گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ جل کر بولا۔ پھر کیا مطلب تھا اس بات کا؟ اس کی بات کا ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ ٹھیک ہے، میں اسے روز سویرے ملانے لے جاؤں گا۔ وہ سارا دن اور رات مائکے میں رہنا مجھے بالکل پسند نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہے۔ وہ اب بھی اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ امی خاموش ہو گئی۔ نئی شادی ہوئی تھی، اس لیے وہ اس کی معاملات میں زیادہ دخل دینا نہیں چاہتی تھی۔ پھر ملیحہ پر انہیں پورا اعتماد تھا کہ وہ بے حد سمجھدار سلجھی ہوئی لڑکی ہے، خود ہی سب سنبھال لیں گی۔ رات کو وہ اسے لینے آ گیا۔ ملیحہ اس کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ کھانے کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھ گیا۔ میں اپنی کتابیں لے چلوں؟ ملیحہ نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ میرے ایگزام میں 3 ہفتے رہ گئے، سوچ رہی ہوں کہ پڑھائی شروع کر دوں۔ منیر نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ وہ اندر گئی اور فوراً ہی اپنی کتابیں اور نوٹس کی فائلیں لیے واپس آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ 3 ہفتوں میں تیاری ہو جائیں گی؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ میں کوشش کروں گی، وہ آہستہ سے بولی۔ پہلے ہی مہینے بھر سے تم نے کتابوں کو ہاتھ نہ لگایا ہوگا۔ وہ تو ہے، مگر میں پورے سال پڑھتی رہتی ہوں، اس لیے مجھے زیادہ تیاری کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ مشکل ہے پھر بھی۔ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ملیحہ خاموش ہو گئی۔ آئس کریم کھاؤں گی؟ اسے خاموش دیکھ کر منیر نے اپنی بیکاری کی بحث پر افسوس ہوا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ وہ ایک دم چہکی۔ وہ تو میں چھوڑ ہی نہیں سکتی۔ چھوڑ کیا سکتی ہو؟ منیر کا لہجہ معنی خیز تھا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ سادگی سے بولی۔ یہ کہو کہ ندیدی ہو تم، اس نے چھیڑا۔ یہی صحیح، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے منہ کیوں موڑے؟ وہ مزے سے آئس کریم کھا رہی تھی۔ منیر کا دل چاہا کہہ دے کہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت میں بھی تو ہوں۔ منیر میں کو وہ صرف اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ پھر دوسرے دن سے ہی وہ زور و شور سے پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ شام کو روز منیر اسے سب سے
ملا نے اس کے مائکے لے جاتا، وہ اپنے ابا کے پاس اسٹڈی میں کچھ وقت گزارتی اور منیر باقی سب لوگوں کے ساتھ باتوں میں لگا رہتا۔ اکثر راتوں کو ہی دعوت میں جانا ہوتا، دن میں زیادہ تر وقت وہ کتابوں میں سر دیے رہتی۔ وہ پولیٹکس سائنس میں ایم اے کر رہی تھی اور اس کا آخری سیمسٹر تھا۔ اس دن منیر کو ایمرجنسی کال پر آفس جانا پڑا، حالانکہ وہ چھٹی پر تھا۔ کمپیوٹر نیٹ ورک میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا تو اس نے انڈر کام کرنے والے سنبھال نہیں پا رہے تھے، سارے نظام ٹھپ پڑا تھا، مجبوراً اسے ہی بلانا پڑا۔ واپس آیا تو امی ناراض ہونے لگی، تمہارے بغیر کام نہیں چل سکتا کیا؟ ابھی تم یہاں نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اور کیا ساری چھٹی یہیں گزار لوں گے؟ ملیحہ کو سیر کے لیے کہیں باہر لے کر جاؤ۔ اب تمہاری چھٹیوں کی کتنی رہ گئی ہیں؟ ملیحہ نے گھبرا کر اسے دیکھا تو منیر بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ اصل میں نے ہی انہیں منع کر دیا ہے، ابھی کہیں جانے کا پروگرام نہ بنائیں امی، میں اپنے ایگزام کی تیاری کر رہی ہوں۔ ایگزام میں صرف 2 ہفتے باقی رہ گئے ہیں، اگر میں ایگزام نہ دے سکی تو میرے پورے سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ گرین فرینچ شفون کے پلین ساڑی میں پھول کی طرح کھلی کھلی وہ بات سنبھالتے ہوئے وہ منیر کو اپنے دل میں کے بے حد قریب لگی۔ صبح منیر باہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اور وہ اسی وقت کتابیں کھول کر بیٹھی تھی۔ بٹن ٹانکنا آتا ہے؟ وہ ہاتھ میں شرٹ لیے اس کے پاس چلا آیا ہے۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ ملیحہ نے مسکرا کر شرٹ اور بٹن اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ اسے بٹن ٹانکتے دیکھتا رہا۔ ملیحہ نے کام ختم کر کے شرٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ کے کپڑے چیک کر لیا کروں؟ اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ ویسے بھی تمہیں خود ہی خیال رکھنا چاہیے، بیویوں والا کوئی کام کرو تو۔ وہ شرٹ اس کے ہاتھ سے لے کر پلٹ گیا۔ ملیحہ حیران کھڑی رہ گئی تھی، وہ کیا جتانا چاہ رہا تھا۔ منیر تیار ہو کر چلا گیا تو ملیحہ کتاب بند کر کے اٹھی، اس کی الماری کھولی، سارے کپڑے دھلے ہوئے کپڑے گولے بنے ہوئے تھے۔ اس نے سب کپڑے باہر نکالے، الگ الگ کر کے ساری قمیضوں کے بٹن چیک کیے، انہیں پریس کر کے ہینگر میں لٹکایا اور باقی کپڑے طے کر کے کرینے سے رکھ دی گئی، اس طرح کہ اسے کچھ تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ پھر وہ جوتے نکال کر پالش کرنے کے بعد ہاتھ دھونے واش روم چلی گئی۔ شام کو منیر اپنی الماری کھولے حیران کھڑا تھا۔ بڑی کوئک سروس ہے بھئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ دھیمے سے مسکرایا۔ یا میری بات دل پر لے لی تھی؟ میں کوئی بات دل پر نہیں لیتی، وہ سر جھٹک کر ہنس دی۔ اچھی عادت ہے، بہرحال اتنا خیال رکھنے کا شکریہ۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی مدھر مسکراہٹ تھی۔ ملیحہ کا دل چاہ کہہ دے کہ یہ تو میرا فرض تھا، مگر وہ خاموشی سے اپنی کتابوں کی طرف چلی آئی۔ شام کو وہ امی کی طرف نہیں گئی، وہ سب لوگ کسی پارٹی میں جا رہے تھے۔ جانا تو ان دونوں کو بھی تھا، مگر ملیحہ نے انکار کر دیا، اس کا موڈ نہیں تھا۔ منیر نے بھی ضد نہیں کی۔ آئیے بھابھی کارڈ کھیلیں، آپ سارا دن پڑھتی رہی ہو، تھوڑی دیر کھیلوں گی تو فریش ہو جاؤں گی۔ مانو نے اسے تھکا تھکا دیکھا تو وہ نکل آیا۔ وہ فوراً تیار ہو گئی۔ بھائی آ جائیں، میں اور آپ پارٹنر۔ چلیے آج ان خواتین کو 2 ہاتھ لے جائیں۔ ماہین اور ملیحہ پارٹنر بن گئی تھی۔ منیر اس کے ساتھ کارپیٹ پر جا بیٹھا۔ دیکھو بھائی، میں کھیل میں بے ایمانی ضرور کرتی ہوں، اس لیے ابھی سے بتائے دے رہی ہوں، بعد میں شور نہیں مچانا۔ اصل میں بے ایمانی کیے بغیر میں رہ نہیں سکتی، ملیحہ نے پہلے ہی انفارم کر دیا۔ اللہ میری توبہ! مانی نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان ہو رہا ہے بھائی، ذرا آپ نظر رکھیے گا بھابھی پر، فل ٹائم انہیں آپ ہی قبول کر سکتے ہیں۔ آف کورس، بچ کر کہاں جائیں گی؟ معنی خیزی سے کہتا وہ بھی اسی میدان میں اتر آیا۔
کھیل شروع ہوا۔ پہلے تو وہ آنکھوں میں اشارے کرتی رہی۔ اتنا تو چلتا ہے بھائی، تم بھی اشارہ کر لو، منع تھوڑا ہی کیا ہے۔ مانی کے شور مچانے پر وہ آرام سے بولی تو مانی نے مدد طلب نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ منیر نے سر ہلا کر حوصلہ دے دیا۔ پھر اگلی باری میں ماہین کو سوچ میں پڑے دیکھ تو وہ بول ہی اٹھی، کاٹنا نہیں ماہین۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ منیر سے برداشت نہ ہوا۔ کیوں ایسے کھیلتے ہیں؟ ہاں ہم تو ایسے ہی کھیلتے۔ کیوں ماہین؟ اس نے ڈھٹائی سے کہا۔ پتے کھول کر سامنے بچھا دو نا، چھپانے کا تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ منیر سلک کر بولا۔ ماہین اور ملیحہ اس کے انداز پر زور سے ہنس دی۔ بے ایمانی کرنے کے باوجود بھی وہ دونوں ہار گئی۔ ملیحہ کی باری آئی تو وہ پتے بانٹتے ہوئے اس نے چپکے سے نیچے سے ایک کارڈ نکال لیا۔ بے ایمان! منیر نے اسے دونوں ہاتھ کارڈ سمیت مضبوطی سے پکڑ لیے۔ ملیحہ نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر منیر کی گرفت بہت سخت تھی۔ اس نے گھبرا کر منیر کی طرف دیکھا تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ زیادہ ہوشیاری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، پکڑی جاؤں گی، بچ نہیں سکتی۔ اچھا ہاتھ تو چھوڑے۔ وہ اس کی آنکھوں میں مزید نہ دیکھ سکی، بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی، گال تمتما اٹھے تھے۔ چلو بھائی، دوبارہ پتے بانٹو۔ منیر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوڑے۔ پھر وہ بڑی ایمانداری سے کھیلتی رہی اور ہارتی رہی۔ بس بھائی، اور نہیں۔ ملیحہ نے پتے پھینک دیے۔ مستقل ہارنے سے دونوں ہی اکتا گئی تھی۔ بے ایمانی کرنے کا جو نہیں مل رہی۔ منیر نے بڑے فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے پتے سمیٹ لیے۔ ہاں، اس کے بغیر مزہ ہی نہیں آ رہا، اس نے فوراً قبول کر لیا۔ 2-3 دن سے ملیحہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ کچھ الجھا سا ہے۔ پڑھتے پڑھتے بھی اسے ایسا لگتا کہ جیسے اس کو بڑی بڑی نظروں سے اسی پر جمی ہے، اور یہ اس کا وہم نہیں ہوتا تھا۔ جب بھی وہ اس پر بلا ارادہ نظر ڈالتی تو وہ اسے ہی دیکھ رہا ہوتا تھا اور اسے نگاہیں ملتے ہی مسکرا دیتا تھا، کبھی نظریں چرانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ وہ واپس کتاب پر سر جھکا لیتی تھی مگر دل دھڑک جاتا تھا۔ چہرے پر ہلکورے لیتی لالی منیر کی نگاہوں سے چھپی نہ رہتی۔ صبح وہ اس کے لیے چائے لے کر لاؤنج میں آ گئی تھی تو فون پر کسی پر بری طرح برس رہا تھا۔ ملیحہ نے اس کے فون رکھتے ہی پوچھا، کوئی پرابلم ہو گئی ہے کیا؟ ہاں، مجھے آفس جانا ہے۔ بہت گڑبڑ کر دی ہے انہوں نے، سب ایک سے ایک نکمے ہیں۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ پھر وہ دوپہر کو لنچ پر بھی نہیں آ سکا۔ ملیحہ نے اس کا انتظار کیا، پھر امی کے کہنے پر اس نے کھانا کھا لیا۔ منیر نے تو فون بھی نہیں کیا تھا کہ وہ سب اب تک کہاں ہیں۔ شام 4 بجے کے قریب جب وہ آیا تو اس کے چہرے سے تھکن ٹپک رہی تھی۔ کھانا کھائیں گے؟ ملیحہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے سینڈوچ کھا لیے تھے۔ تمہیں اگر تکلیف نہ ہو تو میرے لیے 1 کپ چائے بنا لو پلیز، اور سر درد کی 2 ٹیبلٹس بھی ساتھ لے دینا۔ وہ کپڑے بدلنے چلا گیا۔ ملیحہ چائے بنا کر لائی تو وہ بیڈ پر اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھامے بیٹھا تھا۔ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی، کیا بہت درد ہے؟ ہاں، ابھی ٹیبلٹ لے لوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس نے چائے ختم کی اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ آپ سو جائیں، میں اسٹڈی میں جا رہی ہوں پڑھنے۔ ملیحہ نے کھڑکیوں کے پردے گرائے اور اپنی کتابیں اٹھا کر دھیرے سے دروازہ بند کرتی ہوئی باہر چلی گئی۔ رات میں انہیں پھوپھو کے گھر دعوت میں جانا تھا۔ منیر کی نیند خراب نہ ہو اس لیے وہ بڑی آہستگی سے اپنی ساڑی پریس کر رہی تھی۔ پھر منیر کے لیے کپڑے نکالے اور انہیں پریس کر دیا۔ مغرب ہو گئی تھی اور وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ اسے کیسے اٹھائے یہ ابھی تک مسئلہ تھا۔ اس کا کام ختم کر کے وہ منیر کے پاس آ گئی۔ تھوڑی دیر اس کے سرہانے کھڑی سوچتی رہی، پھر جھک کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا دبایا اور اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، شاید وہ بہت گہری نیند میں تھا۔ اٹھیے، اس نے پھر سے زور سے اس کا کاندھا ہلایا، ساتھ ہی آواز بھی دی۔ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر وہ جلدی میں سیدھی ہوئی، پھر
پیچھے ہٹ گئی۔ وہ کھلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی تھی۔ اب کیا حال ہے؟ وہ اس کے اس طرح دیکھنے میں کچھ پزل سی ہو گئی تھی۔ بہت برا حال ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ گیا۔ ملیحہ کا گھبرانا اس کو لطف دے رہا تھا۔ وہ دعوت میں جانے کے لیے تیار ہو کر لاؤنج میں بیٹھا۔ ملیحہ تیار ہونے میں بہت وقت لگاتی تھی۔ کہیں بھی جانا ہوتا تو وہ خود تو جلدی تیار ہو جاتا، مگر پھر اس کے انتظار میں بیٹھا رہتا۔ منیر نے اخبار سمیٹ کر سگریٹ واچ پر نظر ڈالی۔ 9 بج رہے تھے۔ وہ اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں چلا آیا۔ کتنا دیر لگاؤں گی؟ وہ دروازے سے ہی بولا۔ بس میں تیار ہوں۔ وہ اس کی طرف پلٹی۔ نیوی بلو پیور فرینچ سلک کی ساڑی پر سنہرے تاروں کے بیچ میں ننھے منھے موتی چمک رہے تھے۔ اس نے بہت نازک سا سیٹ پہنا ہوا تھا۔ اپنی خوبصورت بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بھی بنایا ہوا تھا۔ منیر بے خودی میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ اپنے حسن کی بجلیاں سے بے نیاز مسکراتی ہوئی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ چلیے، دیر ہو رہی ہے۔ منیر نے بے اختیار اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے اور باہر لے آیا، لیکن ملیحہ نے بڑی نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے کاندھے پر سے ہٹا دیے۔ لاؤنج میں سب اس کے منتظر جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ پھوپھی کے یہاں بڑی شاندار دعوت تھی۔ انہوں نے کچھ اور لوگوں کو بھی بلایا ہوا تھا۔ اتنے لوگوں کے بیچ بھی منیر کی گہری نظریں اسی پر جمی تھیں۔ وہ خود بھی اس بات کو محسوس کر رہی تھی، اس لیے اس کی طرف دیکھنے سے نظریں چرا رہی تھی۔ کھانے کے دوران اس کے قریب آ گیا۔ آپ کو تو میرا خیال ہی نہیں، مگر مجھے آپ کا پورا خیال رہتا ہے۔ یہ لیجئے۔ اس نے فرائیڈ فش کا پیس اٹھا کر ملیحہ کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ میں مچھلی نہیں کھاتی، اس نے بہانہ بنایا۔ مگر مجھے مچھلی بہت پسند ہے۔ اچھی بیوی اپنے شوہر کی ہر پسند کو اپنی پسند بنا لیتی ہے۔ زندگی کا ساتھی بنی ہو تو اب ہر چیز میں میرا ساتھ تو دینا ہی پڑے گا، چاہے کھانے کا معاملہ ہو یا چاہے دلوں کا۔ وہ دھیرے سے کہہ رہا تھا۔ رات گئے ان کی واپسی ہوئی۔ منیر سیدھا اپنے بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ وہ امی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ گئی، مگر اب تھوڑی دیر بعد ہی وہ سونے کے لیے اٹھ گئی تو وہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ منیر اسے نظر نہیں آیا، شاید واش روم میں تھا۔ اس نے اپنی نازک سی گولڈن سینڈل اتار دی۔ اس کے پاؤں دکھ رہے تھے۔ بالوں سے پن نکال کر جوڑا کھولتے ہی وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ تبھی وہ دروازے پر آ کر رک گیا۔ ملیحہ اس کے تیور بھانپ چکی تھی۔ اس نے کترا کر نکل جانا چاہا، مگر اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے بازو میں پکڑا اور اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ پھر وہ دیکھیے سنیے ہی کرتی رہ گئی اور وہ اسے پر پوری طرح حاوی ہو گیا۔ صبح وہ روٹھی سی بیٹھی تھی، جبکہ منیر کے ہونٹوں پر بڑی خوبصورت سی مسکراہٹ چھائی تھی اور آنکھوں میں خمار تھا۔ وہ اس کے بالکل قریب آ بیٹھا۔ ملیحہ اسے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ ناراض کیوں ہو بیوی؟ اس کا انداز بڑا معصوم تھا۔ اپنے وعدہ خلافی کی ہے؟ ذرا دیر بعد وہ بولی۔ وعدہ خلافی تو اس وقت ہوتی جب میں نے کوئی وعدہ کیا ہوتا۔ تمہاری فضول سی تجویز تھی جو میں نے اس وقت پر مان لی تھی، وہ شوخی سے بولا۔ اور ایسا کون سا غضب سا ہو گیا؟ آخر تم میری بیوی ہو، تمہارے ساتھ رشتہ جوڑا ہے میں نے۔ رشتہ وہاں جوڑے جاتے ہیں جہاں پسند ہو، چاہت ہو، محبت ہو۔ وہ اب بھی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اور جہاں عشق ہو وہاں کیا کیا جاتا ہے؟ وہ بڑے شرارت سے بولا۔ یہ اچانک عشق کیسے ہو گیا آپ کو؟ وہ چمک کر بولی۔ اچانک نہیں ہوا، آہستہ آہستہ پروان چڑھا ہے۔ انفیکٹ تمہیں دیکھتے ہی شروع ہو گیا تھا، اب تو اپنی انتہا کو چھو رہا ہے۔ وہ بے حد جذب کے عالم میں بولا۔ جھوٹ نہ بولے، وہ تھوڑا سا نرم ہوتے ہوئے بولی۔ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ ذرا دیر اسے دیکھتا رہا، پھر سنجیدگی سے بولا۔ دیکھو، یہ صحیح ہے کہ میں کسی اور کو پسند کرتا تھا اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر جب اس سے میری شادی نہ ہو سکی تو دل کا روگ نہیں بنایا میں نے۔ جو جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، اس بات پر یقین ہے مجھے، ہر کام میں خدا کی بہتری ہوتی ہے، اس پر مجھے پورا ایمان ہے۔ تم میری زندگی میں آئی تو میں نے پوری سچائی کے ساتھ تمہیں قبول کیا۔ اپنے دل کے دروازے کھول کر میں تمہیں
تمہارے پاس آیا تھا، لیکن تم کسی اور ہی انداز میں میری سواگت کیا۔ خیر، اب اس قصے کو جانے دو۔ اب تو میں تمہاری محبت میں پوری طرح ڈوب چکا ہوں، تمہارے بغیر زندگی گزارنے کو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم میری ہو اور تمہیں صرف میری ہو کر ہی رہنا ہے زندگی بھر۔ اس لیے اب تم بھی اپنی اس کزن کو بھولنے کی کوشش کرو جس کا انتظار کرنے کا ارادہ کیے بیٹھی ہو۔ وہ پھر شریر ہو گیا۔ بھولنے کی کوشش تو اس وقت کروں گی نا جب ایسے کسی کزن کا وجود ہو۔ وہ جل کر بولی۔ آہا! وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ تو میرا شک صحیح تھا۔ کیسا شک؟ اس نے تیکھی نظریں اس پر ڈالی۔ یہی کہ مجھے تمہاری اس بات پر بالکل یقین نہیں آیا تھا کہ تمہاری کسی اور کے ساتھ کمٹمنٹ ہے۔ اپنا یقین پختہ کرنے کے لیے میں نے اتنا وقت لیا۔ جب آپ اپنے مائکے جا کر مجھ سے بے نیاز ہو کر اندر چھپ جاتی تھی، تب آپ کی بہنوں سے میری بڑی تفصیلی باتیں ہوا کرتی تھی۔ میں نے جان لیا تھا کہ تمہارے خاندان میں دور دور تک ایسا کوئی کزن نہیں ہے جو اس وقت تمہیں کہیں فارن میں پڑ رہا ہو۔ تمہاری بھابھی کا تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ تم اس رشتے پر بہت خوش تھی۔ تمہارے گھر کے ماحول سے بھی مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں ایسا تو ممکن ہوتا ہی نہیں کہ تم سے رضامندی نہ لی گئی ہو۔ بھابھی نے میری یہ خواہش بھی دور کر دی تھی، جن سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم اس شادی پر راضی تھی۔ میری تصویر تمہاری کتاب میں رکھی ہوئی تھی اور تم پڑھنے کے بہانے میری تصویر دیکھا کرتی تھی۔ کوئی نہیں، وہ صاف انکار کر رہی تھی، مگر لبوں پر ہلکی سی مسکان تھی۔ یہی نہیں بلکہ رات کو وہ کتاب اپنے سرہانے رکھ کر سوتی بھی تھی۔ اس نے مزید انکشاف کیا۔ جھوٹ، بالکل سفید جھوٹ۔ وہ کسی طرح نہیں مانی مگر کھل کر مسکرا دی۔ چلو سب جھوٹ سہی، تمہارے علاوہ کیا سب جھوٹ بولتے ہیں؟ وہ جگمگاتی نگاہوں اس پر جمائے بے حد پیار سے بولا۔ مگر مجھ سے یہ اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ بتانا پسند کرو گی آپ؟ وہ اس کا نیلا آنچل کھینچ کر بولا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ذرا دیر بعد منیر کی طرف دیکھا جو منتظر بیٹھا تھا۔ اصل میں نکاح سے کچھ گھنٹے پہلے کسی لڑکی کو میرے پاس فون آیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نکاح سے انکار کر دوں۔ میں سمجھی وہ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے، اس لیے میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ تب وہ بولی کہ تمہاری شادی تو یوں بھی بہت جلدی طلاق پر ختم ہو جائے گی، کیونکہ منیر اور میں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ ہم دونوں بچپن کے ساتھی ہیں، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ایسے میں اگر تم اس کی زندگی میں آ گئی تو وہ تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ ابھی تو وہ ماں کی دھمکیوں کی وجہ سے زبردستی راضی ہو گیا ہے، مگر کچھ دنوں میں وہ تم سے پیچھا چھڑا کر میرے پاس آ جائے گا۔ تم اپنی زندگی تباہ نہ کرو۔ میں تمہیں مخلصانہ مشورہ دے رہی ہوں کہ شادی سے انکار کر دو۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا، بعد میں تم کہیں کی نہیں رہو گی۔ میں تمہیں بسنے ہی نہیں دوں گی۔ وہ دھمکیوں پر اتر آئی تو میں نے اسے ڈانٹ کر فون بند کر دیا تھا۔ منیر سانس روکے سن رہا تھا۔ صوبیہ اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتی ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یقیناً اسے پھوپھی کی سپورٹ ملی ہوگی۔ پھوپھی نے ساری زندگی اس کی ماں کو بھی چین سے جینے نہ دیا تھا۔ اس بات کا اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ اس نے گہری سانس بھر کر ملیحہ کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ شاید اسے بھی اس وقت یاد آ رہا تھا جب وہ تنہا طوفان کی زد میں کھڑی تھی۔ مجھے اس کی بات کا یقین نہیں تھا کہ کسی مرد کی کوئی زبردستی کیسے کر سکتا ہے۔ یہ ناانصافی تو صرف لڑکیوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے، وہ مجبور ہو جاتی ہے، لیکن مرد کو کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ مگر دل کہہ رہا تھا کہ یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں، کسی کو کیا کچھ بتاؤں۔ یہ چپ چاپ اپنے آنے والے طوفان کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کروں۔ ایسی ادھیڑ بن میں نکاح کا وقت آ گیا۔ میں نے خدا پر بھروسہ کر کے نکاح نامے پر سائن کر دیے کہ وہ جو کرے گا میرے حق میں بہتر ہی کرے گا۔ مجھے کچھ سکون سا ہوا تھا، مگر جب مجھے اسٹیج پر بٹھایا گیا اور میرے ساتھ فوٹو کھنچوانے کے لیے خاندان کی سب خواتین باری باری بیٹھ رہی تھی،
تو اس وقت ایک خاتون نے کہا دلہن تو بڑی حسین ہے مگر دلہن وہی جو پیا من بھائے۔ دوسری بولی ہاں خدا قسمت اچھی کرے۔ پہلی خاتون نے کہا میں انہیں پہچانتی نہیں تھی کہ وہ کون تھی مگر ان کے انداز سے میں کاٹ تھی، اسے صرف میں نے محسوس کیا تھا اور مجھے اس وقت ایسا لگا تھا جیسے میں یہ بازی ہار گئی ہوں۔ شادی ایک جوا ہی تو ہوتا ہے۔ میں وقت کے سے پہلے ہی ہارنے کو تیار نہیں تھی۔ پھر جو دماغ نے راہ دکھائی، اس وقت جو سجائی دیا میں وہی کر بیٹھی۔ ملیحہ نے اس کی طرف دیکھا، وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ دھیرے سے بولی میرے خیال میں شادی کا مقصد صرف سیکس نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے دل میں چاہت اور ایک دوسرے کے جذبات کا احترام ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی عزت کرنا بھی ضروری ہے، تبھی ہم جیون بھر ایک دوسرے کے ہو کر رہ سکتے۔ مگر جب یہ سب ملنے کے پہلے ہی امید ختم ہو گئی ہو تو پھر اپنے آپ کو تھالی میں سجا کر کیوں پیش کرتی؟ ملیحہ نے بات ختم کر کے اس کی طرف دیکھ لیا جو اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ وہ ناراض ہو گئی۔ بیوی حسین ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی ہو تو خاصی خطرناک ہو جاتی ہے۔ آپ تو خوددار اور حساس بھی ہے، تب جب ہی میں اتنی خطرناک بازی کھیل گئی، لیکن اگر مات ہو جاتی تو یقین کرو تمہاری بات سن کر میں بہت جیلس ہو گیا تھا۔ اگر غصے میں آ کر اسی وقت کوئی فیصلہ کر لیتا تو تمہیں چھوڑ دیتا تو واہ ایسے کیسے چھوڑ دیتے؟ وہ بڑے ناز سے بولی وہ تو ستاروں میں لکھا ہے کہ میں اور آپ زندگی بھر ایک ساتھ رہیں گے۔ اتنے خوبصورت اقرار پر تو وہ خوشی میں جھوم اٹھا تھا۔ پھر ملیحہ کی آنکھوں میں جھانک کر بولا یہ جو آپ نے سمندر کے کنارے کھڑا کر کے مجھے بوند بوند کو ترسایا ہے، اس کی سزا آپ کو ضرور ملے گی۔ کیسی سزا؟ اس کی آنکھوں میں جگمگا اٹھی۔ خوبصورت سی سزا، اور وہ بھی خوبصورت سی جگہ پہ، جیسے شملہ، مسوری یا نینی تال۔ مجھے یہ ساری وادیاں بہت پسند ہے۔ جہاں تم کہو گی وہیں چلیں گے۔ اگر ملک سے باہر جانا چاہتی ہو تو اس میں ذرا وقت نہیں لگے گا، اور میں اب ایک لمحہ بھی ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ بس کل ہی ہم لوگ روانہ ہو جائیں گے۔ کل کیسے؟ وہ گھبرا گئی۔ اگلے ہفتے میرے اگزام ہیں۔ بھاڑ میں گئے تمہارے اگزام۔ وہ جھٹ سے بولا چولہے میں رکھ دوں گا تمہاری کتابیں۔ غضب خدا کا ظالم حسینہ، تمہیں احساس ہے کہ میری زندگی کا ایک مہینہ، یا خدا پورا ایک مہینہ کس قدر حسین ہو سکتا تھا مگر تم نے اسے ضائع کر دیا۔ اب وہ کل نہیں، ہم آج ہی جائیں گے۔ اسے خاموش سا دیکھ کر منیر کے اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ کمان یار، پڑھ لکھ کر ویسے بھی تم نے کون سی حکومت کی بھاگم دوڑ سنبھالنی ہے؟ تم بس میرے دل پر راج کرو۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پہ رکھے بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اور اسی کے ساتھ یہ خوبصورت سی کہانی ختم ہوتی ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ضرور بتانا، اور لائک سبسکرائب ضرور کرنا۔ بہت زیادہ پسند آئے تو کہانی کو شیئر ضرور کرنا۔ تو جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، اور قسط وار کہانی بھی ہماری جاری رہیں گی۔ تو خوش رہے، خوشیاں بانٹے، اور اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔